बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान से मुख्तलिफ अहम तरीन खबरें उनके तजियों के साथ। नाज़रीन, आज बानी PTI इमरान हूं अडयाला जेल में जो 26 माह से कैद है। तोशाखाना 2 का ट्रायल हुआ। ट्रायल क्या हुआ, इसे इंसाफ का कत्ल भी कहा जा रहा है। सलमान अकरम राजा ने कहा, जो इमरान खान के वकील हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने कहा अब हमारे लिए मुमकिन नहीं इस ट्रायल का हिस्सा बने। ट्रायल का जो तस्वुर कानून में है इसका ये मजाक है। मुल्ज़म को हक हासिल है कि गवाहों की आंखों में आंखें डाल सके ताकि गवाहों के हाथ कांप जाएं। इमरान खान को दानिस्ता तौर पर कमरे में डाल दिया गया है। ना उनकी आवाज सुनाई दी, ना वीडियो लिंक इतना कमजोर था कि इस मौके पर हमारा हक़ाइक़ के मुताबिक फैसला करना जिरा करना मुश्किल लग रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन, अमेरिका अचानक अफगानिस्तान में बग्गाराम क्यों लेना चाहता है? पसे पर्दा वो पाकिस्तान पर क्या चीज अपने मुसल्लत करना चाहता है, इस बारे में अहम खबरें मार्केट में गर्दिश कर रही हैं। दूसरी तरफ दीरा में होने वाले हमले के बाद बड़े नुकसान पर सेनेटर मुराद सईद भी मैदान में आ गए। लगता है नाज़रीन, इमरान खान की रिहाई मौजूदा केसों में सिर्फ एक हफ्ते का काम है, लेकिन मौजूदा निज़ाम चाहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ जेल में रहे जब तक इनके साथ डील नहीं करता। लेकिन बानी PTI इमरान खान की बहन अलीमा खान ने हमसे बात की तो उन्होंने कहा, इमरान खान कल बड़ा पुरएतमाद था। वो कहता था ये जो 6 जज गए हैं सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ लेने के लिए, यही शम्में जलेंगी तो रोशनी होगी। उन्होंने कहा ऐसे ही लीडर तारीख में जिंदा रहते हैं जो उसूलों पर खड़े रहते हैं, जो कंप्रोमाइज कर लेते हैं, जो डील कर लेते हैं, जो मुल्क से भाग जाते हैं। वो हमेशा स्याह लफ्जों में लिखा जाता है। जस्टिस मुनीर का भी उन्होंने जिक्र किया। अलीमा खान ने कहा, इमरान खान कहता है कि मेरी रिहाई इसी हुकूमत में मुमकिन होगी। मुझे जानता हूं ये तोशाखाना 2 का केस में मुझे सजा दिलवा कर, जो कि बिल्कुल बेगुनाह साबित हो चुका है, गवाह मुनरफ हो चुके हैं, मुझे मुकम्मल आइसोलेशन में डालेंगे। अलीमा खान ने कहा, लेकिन हम अपने भाई के लिए और पाकिस्तान की अवाम के लिए ताहयात जद्दोजहद करते रहेंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि इमरान खान के खिलाफ एक आम शहरी ने उनकी निजी जिंदगी के बारे में दोबारा केस दिया। नाज़रीन, हर हुक्मरान जो भी आता है वो कहता है मेरी ख्वाहिश और मेरी मर्जी के मुताबिक फैसले किए जाए, मीडिया सच बोले, जबकि मीडिया सहाफ़ी जज से ज़्यादा गैर जानिब होता है और उसका काम होता है अवाम के सामने हक़ाइक़ लाना बगैर दबाव और लालच के। जो दबाव और लालच में करते हैं वो अपने काम से गद्दारी करते हैं। मीर जाफर और मीर सादक कहलाते हैं। खैर नाज़रीन, आ जाते हैं रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में आज GHQ केस की समाअत हुई। इमरान खान की वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश किया गया, लेकिन इंटरनेट की रफ्तार इतनी सुस्त थी कि इमरान खान की वीडियो भी ठीक नहीं थी और ना ही आवाज समझ आ रही थी, जिस पर इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा ने मीडिया को बताया कि हमने अदालत के हुक्म पर इमरान खान से बात करने की कोशिश की, लेकिन ये मुकदमा खुली अदालत में चलना चाहिए था ताकि इमरान खान अपने वकला को हिदायत दे सके और इनसे मशवरा कर सके। कमरा अदालत में वीडियो लिंक पर सबके सामने तमाम बातें नहीं की जा सकती। आज कमरा अदालत में जो कुछ भी होता रहा, इमरान खान इससे ला इल्म रहे। जिस पर इल्जाम लगाया जा रहा है उसे पता ही नहीं। सलमान अकरम राजा ने कहा, हम अदालत में दरख्वास्त दे रहे हैं कि अब हमारे लिए मुमकिन नहीं इस ट्रायल का हिस्सा बने। ट्रायल का जो तस्वुर कानून में है ये इसका मजाक है। इमरान खान को दानिस्ता तौर पर कमरे में डाल दिया गया है, हमें देख नहीं सके। हमने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में भी पिटीशन दायर कर दी है। हम उम्मीद रखते हैं कि कल पिटीशन ट्रायल के खिलाफ सुनी जाएगी। दूसरी जानिब नाज़रीन, मजाका हेज बात है कि इद्दत जैसा घटिया केस बनाने वाले हुक्मरान अपने अंजाम से बेखबर ऐसी खाई में गिरते जा रहे हैं जहां इनके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं।
اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی نجی زندگی سے متعلق ایک اور درخواست کی سماعت ہوئی ہے۔ درخواست ایک ایسے شخص نے دائر کی ہے جس کا کسی بھی صورت متاثرہ فریق نہیں، نہ عمران خان سے کوئی رشتہ ہے، نہ بشرا بی بی سے، نہ اہل خانہ سے، لیکن لگتا ہے سسٹم عمران خان کو جیل میں رکھنے پر ضد میں ہے اور عوام انہیں وزیر اعظم رہا کرا کر وزیر اعظم بنانے کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اب حق پر چلنے والے کامیاب ہوتے ہیں یا تکبر اور فرونیت اور رونیت اور فسادیت کے بانی کامیاب ہوتے ہیں، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ نے حق پر چلنے والوں کی جیت کو یقینی رکھا ہے۔ اس درخواست میں عمران خان کا استدعا کی گئی ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی جیل میں ازواجی زندگی تعلقات کا اہتمام کیا جائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حیرت ہے کہ عدالت نے اس درخواست پر کوئی اعتراض عائد نہیں کیا۔ درخواست دینے والے سے سوال بھی نہیں ہوا کہ وہ کیسے متاثر فریق ثابت ہوتا ہے، ان کی ازواجی زندگی میں اس کا کیا رول ہے، بلکہ عدالت نے محکمہ داخلہ پنجاب اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ یہ درخواست عدت کے کیس کے بعد ایک اور شرمناک اور تکلیف دہ عدالتی کیس کی مثال ہے۔ آج منگل کے روز پی ٹی آئی نے اڈیالہ جیل کے باہر عوامی اسمبلی لگانے کا بھی اعلان کر رکھا ہے۔ عموماً منگل کے روز عمران خان سے اہل خانہ کی ملاقات کا دن ہوتا ہے، لیکن یہ ملاقات اب صرف توشہ خانہ کی سماعت والے دن ہی ہوتی ہے اور دیگر جانے والوں کی ملاقات کی اجازت نہیں ملتی۔ جیل حکام اس وقت عمران خان سے زیادہ مضبوط، عدالتوں سے زیادہ بااختیار، آئین اور قانون پہ زیادہ حاوی ہو چکے ہیں۔ ناظرین، اسی سلسلے میں جب علیمہ خان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جب ہم اپنے بھائی سے ملے تو انہوں نے کہا کہ مجھے سپاہیوں کی جیل کے عملے کی شکل دیکھ کے پتا چل گیا تھا کہ وہ کرکٹ میچ ہار گئے ہیں۔ انہوں نے کہا انہوں نے کرکٹ کے ساتھ وہ حال کیا ہے جو دنیا بھر میں کرکٹ پاکستان کے نام کے ساتھ پہچانی جاتی تھی۔ ان نااہل نا تجربہ کار اور کرپٹ ٹولہ جو مسلط کیا گیا ہے عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے، انہوں نے ملک کو معاشی تباہی کے دہانے کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہم عمران خان کی کال پر 27 ستمبر کو پشاور میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے واشگاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ بیرسٹر گوہر و سیف علی امین گنڈا پور اسٹیبلشمنٹ سے رابطے بند کر دیں، جسے بات کرنی ہے اڈیالہ جیل میں آئے، پہلے بھی چھپ چھپ کے مجھے ملتے تھے اور ڈیل کی آفر کرتے تھے، پہلے دن سے میرا ہے کہ عوامی مینڈیٹ چوری کا واپس کرو، ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی کرو، عوام کے منتخب نمائندوں کو حکومت دو، ورنہ ہم آپ کے اس مسلط زدہ حکومت کو نہیں مانیں گے۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ ایک سازش کے تحت افغانستان میں بگرام پر لینا چاہتا ہے، جس پر افغان گورنمنٹ نے کہا ہے ہم 1 انچ بھی اپنے ملک کی جگہ انہیں نہیں دیں گے، ان سے جو ہو سکتا ہے وہ کر لیں۔ ہم نے پاکستان اس لیے نہیں بنایا کہ اس پر ہمیں غلام بنایا جائے۔ قائد اعظم نے ہندوستان سے غلامی سے نجات کے لیے پاکستان بنایا تھا، اب اشرافیہ کی غلامی قبول نہیں کریں گے۔ ناظرین، ثاقب بشیر جو وہ کورٹ رپورٹر ہے، انہوں نے کہا کہ حیرت ہے، اور مختلف وکلاء نے کہا کہ اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے 5 سینئر جج صاحبان کی پٹیشن پر اعتراض لگا دیا گیا اور عمران خان کی نجی زندگی پر ایسے بندے پر نوٹس جاری کر دیا گیا، یہ قانون سے مذاق ہے۔ ناظرین، دوسری طرف ثاقب بشیر کہتے ہیں تو معاملات شرم و حیا سے عاری ہو چکے ہیں، اب میاں بیوی کی کب ازواجی تعلق رکھنا ہے یہ میاں بیوی نہیں بلکہ تھرڈ پارٹی فیصلہ کرے گی۔ یہ شرم کا مقام ہے کہ ایک درخواست گزار نے عمران خان اور بشرا بی بی کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی جو متاثرہ فریق نہیں ہے، اس کے باوجود رجسٹرار آفس نے درخواست اعتراض عائد کی، اور نہ ہی جسٹس ارباب طاہر نے بلکہ جج صاحب نے 10 قدم آگے بڑھ کر چیف کمشنر پنجاب جیل حکام کو نوٹس جاری کر دیے اور جواب مانگ لیا۔ حد ہی ہو گئی ہے، یعنی کہ ناانصافی کے یہ بادل جو ملک میں اس وقت چھائے ہوئے ہیں، اس کی مثال ماضی میں تو نہیں ملتی۔ کیا حکمران یہ بھول چکے ہیں کہ یہ اقتدار
سدا ان کے پاس نہیں رہنا، ان سے پہلے کئی آئے اور کئی چلے گئے۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں ایک بہت بڑی تحریک چلنے جا رہی ہے جس کو یہ حکومت کنٹرول نہیں کر سکتی، اور یہ حکومت کے ہاتھ پاؤں پھول چکے ہیں۔ علی امین گنڈا پور نے کہا ہے ہم پر اور ہمارے لیڈر پر بے جا ایف آئی آرز ہو رہی ہیں، پوری قوت سے اس عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، افغانستان کے ساتھ ہمارا بارڈر ہے، یہ مذاکرات کرنا چاہیے، ہم بہت جلد افغانستان اپنا وفد بہت جلد بھیجیں گے۔ تیرا واقعہ کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا علی امین گنڈا پور۔ تیرا واقعہ میں ناظرین، سیکورٹی ذرائع کہتے ہیں کہ کچھ لوگ خود بمبار تھے، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہتھیاروں سے حملہ ہوا ہے۔ اس کا آفیشلی انکوائری ہونی چاہیے۔ اس طرح کی گرفتاریاں اور اس طرح کے دعوے محض ملک کو بحران کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اس موقع پر مختلف صحافیوں نے کہا ہے کہ آج کل صحافت پر ڈکٹیشن دی جا رہی ہے اور جھوٹ بولنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ مظہر عباس جو جیو کے پروگرام آف دی ریکارڈ میں پروگرام کا، انہوں نے کہا نیشنل سیکورٹی کے نام پر سیاسی اور سوشل میڈیا ایکٹیویسٹس پر جلگار کی جاتی ہے، ایف آئی اے دھڑا دھڑ کیس بناتی ہے، مگر المیہ یہ ہے کہ اوقات خود انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ الزام کیا ہے۔ مقصد تو اگر مخالفین کو جیل میں رکھنا ہو اور سچ کو دبانا ہو تو سچ کی شمع، سچ کے راستے میں تو ہمیشہ رکاوٹیں ہیں۔ مظہر عباس کیا کہتے ہیں ناظرین، یہ ان کی زبانی سنیے۔ مظہر عباس، میں پی یو جے کا صدر تھا، ہم نے 70 دن ڈکٹیٹر مشرف کے خلاف روز لاہور میں تحریک چلائی، جس میں عمران خان صاحب تشریف لائے، عوامی لیگ کی حکومتی شہید بے نظیر آئی، نواز شریف صاحب بھی آئے اور وکلا برادری اور تمام سیاستدان آتے تھے، لیکن کوئی اغوا نہ ہوا، نہ کوئی پکڑا گیا۔ لیکن بدقسمتی ہے اب 50 سے زیادہ صحافیوں کو نوکری سے نکال دیا گیا، 26ویں ترمیم میں عدلیہ کو انصاف کرنے سے روک دیا گیا، لیکن آواز بلند کرنے والوں کے لیے مشکلات کھڑی کی جاتی ہیں۔ مظہر عباس صاحب کیا کہتے ہیں، اب ان کی زبانی سنیے۔ اپروچ ہے کہ بس سب کچھ بند کر دو، اسی اپروچ نے آپ کو سب سے زیادہ ڈیمیج کیا ہے۔ آپ کے جتنے بھی آپ اٹھا لیں سائبر کرائم کے کیسز اٹھا لیں اور عدالتوں کی پروسیڈنگز دیکھ لیں، جا کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو کیس بنایا جاتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیس کیا ہے۔ وہاں کمپلیننٹ تھا، وہ پوچھتا ہے کمپلیننٹ ہے کہ اکیوز کون ہے، اسے پتہ ہی نہیں اکیوز کون ہے۔ ایف آئی اے والوں سے پوچھتے ہیں۔ یہ جو ہماری اپروچ ہے، ہماری اپروچ یہ ہوتی ہے کہ ہم دنیا بالکل دوسرے پرسپیکٹو میں دیکھ رہی ہے۔ آپ کو دیکھنا چاہیے، آپ کو اس کو بائفرکیٹ کرنا پڑے گا۔ آپ کرتے ہیں رائٹس ایکٹیوسٹ کے خلاف کارروائی، آپ کرتے ہیں پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے خلاف کارروائی، آپ نیشنل سیکورٹی پرسپیکٹو بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اس کو جب تک آپ ریگولیشن کے نام پہ جب ریسٹرکشن لگانی شروع کرتے ہیں، وہاں پرابلم آتی ہے۔ آپ نے نیٹ سلو کر دیا، آپ نے ٹک ٹاک بند کر دیا، ان چیزوں سے کبھی ایشوز نہیں کرتے۔ جس طرح ابھی عمر بھی کہہ رہے تھے، آپ کو پک کرنا پڑے گا کون ہے جو ہیبیچول ہے، کون ہے اور وہ ہے کیا، ان کا ڈیٹا کیا ہے، ان کے بارے میں آپ کے پاس انفارمیشن کیا ہے۔ اور ایک ہے کہ میں تنقید کر رہا ہوں آپ پہ، آپ تنقید کو بھی اسی اکاؤنٹ میں لے جاتے ہیں۔ آپ کے خلاف میں بہت زیادہ ایگریسو ہوتا ہوں، آپ اس کو اسی اکاؤنٹ میں لے جاتے ہیں اور میرے پر پابندی لگا دیتے ہیں۔ تو جب بھی آپ بلینکٹ بین کریں گے، اس کی کبھی بھی آپ کو پذیرائی نہیں ملے گی، اور یہ جاننے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ آپ دیکھیں ایون پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں، ان کے سوشل میڈیا جو ہے پلیٹ فارم دیکھ لیں آپ۔ ابھی میں وہ بک پڑھ رہا ہوں، دا سیفرون اسٹارم فرام واجپئی۔ ناظرین دیکھیں، سوشل میڈیا تو شاید حکومت یا ریاست کے کنٹرول میں نہیں، نیشنل میڈیا تو کنٹرول میں، جتنا جھوٹ وہاں بولا جاتا ہے، جتنا حقائق کے برعکس باتیں وہ کی جاتی ہیں، اس کی پاکستان کی 78 سالہ زندگی میں مثال نہیں ملتی، نہ ضیاء الحق نہ مشرف کے دور میں۔ ناظرین، بدقسمتی یہ ہے کہ حکمران وقت اس وقت گھبرا چکے ہیں اور ان کے ہاتھ پاؤں پھول چکے ہیں۔ وہ عمران خان کو جیل میں رکھنے کے سلسلے میں چاہے کچھ بھی کرنا پڑے، عدالتوں کو زمین بوز کرنا پڑے، انصاف کا قتل کرنا پڑے، وہ ہر حال میں عدالتوں کا ملک میں چوری کے منڈیٹ کی حکمران لے جانے چاہتی ہے، لیکن عوام سیسا پلائی ہوئی دیوار بن چکی ہے۔ لگتا ہے کہ حکومت کو اب ناکامیوں کو سامنا ہے اور یہ 2025 حکومت کے لیے مشکلات کا ہوگا۔ الینا شنگری اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ ایک ٹاک شو کرتی ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ ایکس اکاؤنٹ سے عمران خان کے موجودہ حکمران پریشان ہے، جیل میں وہ بند، پاکستان میڈیا انہیں کور نہیں کر سکتا۔ اب وہ کیا کہتے ہیں، یہ سنیے۔
علینا عمران خان کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بالکل اس وقت ایک ٹو ہارڈ ٹو ہینڈل والی سچویشن ہے کہ بالکل بیریبل نہیں ہے موجودہ حکومت اور مقتدر حلقوں کے لیے. مقصد صرف یہی ہے کہ عمران خان صاحب تک کسی کی رسائی نہ ہو, ان کو کمپلیٹلی ہاؤس اریسٹ کیا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ان کا جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے وہ کمپلیٹلی ہالٹ کر دیا جائے, کوئی گفتگو ان کی باہر نہ رپورٹ ہو. بڑی گالا شفٹ کرنے کے لیے یہ کوئی حکومت کی طرف سے یا مقتدر حلقے نیچرلی جو کہ ہو آر کالنگ دی شارٹس, ان کی طرف سے یہ کوئی بھلائی نہیں ہے. بھلائی کے بہت اور موقع تھے, یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ بول چکی ہوں کہ جو آپ نے ایک اچھا ایک جسٹس شو کرنا تھا, وہ حکومت ہو یا مقتدر حلقے ہوں, ان کی طرف سے پہلے بھی ایسے اس کا اظہار کیا جا سکتا تھا, لیکن وہ تمام مواقع گوا دیے گئے. تو عمران خان صاحب کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بظاہر حکومت کے لیے وبال جان بنا ہوا ہے. وہ کہہ رہی ہیں رینا شنگری, عمران خان کا سوشل میڈیا حکومت کے لیے وبال جان بنا ہے. اگر حکومت بہتری چاہتی ہے تو ملک میں صرف جھوٹ کا پھیلاؤ روکے, ناانصافی ظلم زیادتی بند کر دے, انصاف کے دروازے کھول دے, ملک خود بخود ترقی کے راستے پر چل جائے گا. اسے روکا ہی نہیں جا سکتا, اس کو روکنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. ناظرین, مراد سعید نے کہا ہے کہ میں آج اگر بے گھر ہوں, جو سینیٹر ہے پی ٹی آئی کے رہنما, میں اگر آج بے گھر ہوں تو وہ اس وجہ سے ہوں کہ میں نے اپنے لوگوں کا سودا نہیں کیا. میں اس وقت ہر جرگے کی سرپرستی کر رہا ہوں اور سفید جھنڈوں والوں کو نکال کر مسلسل جدوجہد کر رہا ہوں. عمران خان آپ کو روز یاد دہانیاں کرواتا ہے. وہ تمام اسمبلی جو امن کے لیے نہیں کھڑے ہو رہے, اگلے الیکشن میں ان کی ٹکٹ کی بھرپور مخالفت کروں گا. مراد سعید کا تیرہ میں بمباری کے متعلق کے پی کے حکومت اور ممبران اسمبلی کو پیغام. دوسری طرف سیکورٹی ذرائع کہتے ہیں کہ وہاں کچھ دہشت گرد کر رہے تھے جو بلاسٹ ہونے سے پھٹ گیا. اس میں حقیقت کیا ہے؟ یقیناً یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ تفصیلات بتائیں. دہشت گردی کا خاتمہ ہر پاکستانی چاہتا ہے, ہر محب وطن چاہتا ہے, لیکن خدارا اداروں کو آزاد کام کرنے دو, اداروں کو قید میں نہ رکھو. عدلیہ ہو, صحافی ہو, سیاستدان ہو, سرکاری افسران ہوں, جب یہ اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہیں تو ملک گھائی کی طرف جاتا ہے. ملک میں امن لانا ہے تو ملک میں انصاف کی فراہمی کرنی ہوگی. مان لیا حکومت پر سوشل میڈیا کا کنٹرول نہیں, مگر پاکستان میڈیا پر کنٹرول کس کا ہے؟ معاشی قتل سے لے کر من پسند خبریں چلوائی جاتی ہیں. حقائق عام تک پہنچانے کے لیے صحافیوں کو اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے ظلم کرنے والے, ناانصافی کرنے والوں سے جب تک نجات نہیں ملتی تب تک نہ امن آ سکتا ہے, نہ ہی ترقی ہو سکتی ہے. قرآن پاک میں اور کہہ دیا گیا ہے, ظلم کرنے والوں پر لعنت. یہ وہ صورتحال ہے جس سے ملتے ہیں. اب عمران خان رہا ہو کر وزیر اعظم بنتے ہیں یا موجودہ حکمران انہیں جیل میں ہی زبردستی رکھتے ہیں. آنے والا وقت عوامی جدوجہد ہی اس کا اثر بتائے گی. 27 کو پشاور میں اور 29 کو کشمیر ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر میں احتجاج کرے گی. یہ احتجاج بڑھتا بڑھتا ملک کے طول و عرض میں پھیل چکا ہے. اسے روکنے کے لیے رول آف لا اور انصاف کی فراہمی یقینی بنانی ہوگی. پاکستان زندہ باد.